जो यहाँ पे पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी है हमें आज कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपके साथ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद है। और सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें आने में काफ़ी देर हुई, लेकिन आप जब बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी और आपके मेंबर्स के साथ आके गुफ्तगू करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी मईशत तरक्की के लिए ख़ासकर आपके चैम्बर्स के जो मेंबर्स हैं और दीगर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं, उनके काम में हुकूमत आसानियाँ पैदा करे ताकि आप लोगों की जो बिज़नेस है वो आगे बढ़े। क्योंकि अगर आपकी बिज़नेस ही आगे बढ़ेगी तो हमारी माशी तरक्की होगी। ये हमारा बुनियादी प्रिंसिपल एक है कि हम चाहते हैं कि आपके मेंबर्स का कारोबार आगे बढ़े। सबसे पहले मैं इसी से शुरू करूँ। जी ठीक है सर। अब अपने कलमात में मैं कुछ 3-4 चीज़ों पे ज़ोर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब के साथ थोड़ा सा इस नुक्ते को आगे लाना चाहता हूँ कि हम मुल्तान क्यों आए। दूसरा, जो आज का जो एक अहम आज का मकसद था वो ये था कि जो हम नई स्कीम लाए हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में SME को सिक्योरिटी या कोलेटरल के बगैर बैंक्स से फाइनेंस मिले, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मज़ीद मुतारिफ़ कराना चाहता हूँ। क्योंकि हम चाहेंगे कि इससे बेशतर बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं और ख़ासकर जो मुल्तान एरिया है, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे मीज़ान बैंक ने इस स्कीम को लॉन्च भी किया है, तो ख़ासकर यहाँ पे आप हमें दिखाएं कि आप इस स्कीम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और आखिर में प्रेसिडेंट साहब, आपसे मेरी एक गुजारिश है और एक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपना चाहूँगा, और वो क्या है वो मैं उसी वक्त बताऊंगा जब हम उस नुक्ते पे आएंगे। लेकिन वो एक काम है जो आपने आगे करना होगा, और वो काम स्टेट बैंक के लिए नहीं है, वो काम इस कौम के लिए। और वो क्या है वो मैं आखिर में आऊँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इत्तेफाक करेंगे तो फिर हम स्टेट बैंक के साथ मिल के उसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब मैं आना चाहता हूँ कि हम आज आपके चैम्बर में आए। कल दरअसल हमारी एक बहुत ही अहम मीटिंग थी जिसका बुनियादी हदफ ये था कि जो ज़राअत का सेक्टर है, एग्रीकल्चर में जो बैंक्स फाइनेंसिंग दे रहे हैं उसको हम बढ़ाएं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो माली शमूलियत की स्ट्रेटजी है, नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी, उसमें पाकिस्तान के वो सेक्टर, वो सेक्शंस जहाँ पे एक्सेस टू फाइनेंस कम है, उस पे हम और ज़ोर लगाएं। इसके लिए हमारी एक बहुत रेगुलर मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं ACAC, एडवाइज़री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट। उसकी मीटिंग्स होती हैं और इसकी एनुअल जो मीटिंग थी कल थी, और इसमें काफ़ी सारे बैंक्स के प्रेसिडेंट्स भी थे और सूबाई हुकूमतों से और स्टेक होल्डर्स थे। और उसमें हमने रिव्यू किया कि ये जो माली साल ख़त्म हुआ है उसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस की क्या परफॉर्मेंस रही और अगले साल के लिए क्या टारगेट सेट करने हैं। तो कल की मीटिंग में ही हमने इस साल का, इस माली साल का जो टारगेट सेट किया है कि बैंक्स ने कितनी डिस्बर्समेंट करनी है, वो 1700 अरब रुपए का है। और इस टारगेट को हम मॉनिटर करते हैं। कल हमने एक और भी फैसला ये किया कि इसकी क्वार्टरली मॉनिटरिंग अब हम शुरू करेंगे। अभी तो साल में एक दफ़ा होती थी, और इस एफर्ट को हमारी डिप्टी गवर्नर सीमा कामिल साहिबा लीड करेंगी। और हर 3 महीने के बाद इसी किस्म की एक छोटी मीटिंग होगी जिसमें हम रिव्यू करेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में और ख़ासकर छोटे और मीडियम साइज़ फार्मर्स को किस तरह क्रेडिट जो है वो डिस्पर्स हो रहा है, और ख़ासकर वो इलाके जहाँ पे क्रेडिट कम जा रहा है। मसलन पंजाब तो वो इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रेडिट जा रहा है एग्रीकल्चर में, वो अच्छी बात है। लेकिन हम साथ साथ चाहेंगे कि और भी जो सूबे हैं जहाँ पे क्रेडिट इतना नहीं जा रहा, जो कि निगलेक्ट हो रहे हैं, उस पर भी हम और जोर दें। क्योंकि एक पाकिस्तानी किसान, चाहे वो मुल्क के किसी ही सूबे में हो, वो एक पाकिस्तानी किसान है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हर किसान की मदद की जाए। अब साथ साथ एक वजह मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने की
ایک اور بھی ہے، اور اس وجہ کی کہانی شروع ہوتی ہے جب پچھلے سال ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اس کرونا وائرس کی وبا آئی۔ اب وہ وقت ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن اگر میں آپ کو فیبرری اور مارچ 2020 میں آپ کو کہوں کہ ذرا سوچیں اس وقت حالات کیسے تھے، تو آپ کو یاد آئے گا کہ اس وقت اس ملک میں ایک ایسی فیئر تھا، ایک ایسا ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوئے گا آگے، کیونکہ ساری دنیا میں گلوبل لاک ڈاؤن ہو گیا۔ آپ میں سے جو ایکسپورٹر ہیں ان کی ایکسپورٹس کے آرڈر کینسل ہو گئے، جو یہاں پہ سیل کر رہے ہیں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے سیل رک گئی، اور جیسا کہ آپ کیونکہ سارے بزنس مین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی سیل رکے گی اور آپ کو کیش فلو نہیں ملے گا تو آپ اپنے بلز کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ نے اپنی بزنس کو بند کر دینا ہے عارضی طور پہ، تو جو آپ کا لیبر ہے اگر وہ واپس چلا گیا، کچھ لیبر دیہاتوں سے آیا ہوتا ہے، کچھ ملک کے اور حصوں سے آیا ہوتا ہے، تو پھر جب آپ اگر دوبارہ اس بزنس کو شروع کریں گے تو اس میں تو بڑی دیر لگے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے پیچیدہ مسائل کووڈ کی وجہ سے سامنے آئے۔ اس وقت حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مل کے ایک پیکیج آف میجرز نکالا کہ ہم نے اپنی معیشت کو ڈوبنے نہیں دینا، اور ہم سب کو سب سے پہلے اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ بنسبت وہ ممالک جن کی کووڈ میں گروتھ جو ہے 5% گھٹی، کہیں 10% گھٹی، پاکستان میں صرف 0.5% گروتھ ہماری، اور اس کے بعد جو پچھلا مالی سال ختم ہوا ہم نے اپنی جی ڈی پی گروتھ کو، نمو کو تقریباً 4% پہ بڑھایا، یعنی کہ اس سے پہلا جو سال تھا -0.5 اور اس کے بعد تقریباً 4% گروتھ میں اضافہ، اور اس سال ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو ہم نے ریکوری کی سپیڈ پکڑی ہے اس کو مزید اور بڑھائیں گے، اور تقریباً ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی یہ فور کاسٹ ہے کہ اس سال ہماری گروتھ تقریباً 5% ہوئے گی۔ اب جب کووڈ میں ہم نے یہ پیکیجز دیے اور نئے پیکیجز دیے، ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جو بزنس ہے اور جو آپ کے ممبرز ہیں ان کو وقتی طور پہ کیش فلو کا سپورٹ ملے اور ہر طرح سے ملے، اور اگر کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو اسکیمیں نکالتا ہے، ڈائریکٹلی تو ہم کسی کو قرضہ نہیں دیتے کیونکہ ہم کسٹمر سے ڈیل کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ان اسکیموں کو چلانا ہوتا ہے بینکوں کے ذریعے، کیونکہ بینکس کو ہی ہم ریگولیٹ کرتے ہیں، کچھ بینکر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ تو ایک جو چیلنج آتا ہے جب ہم کسی بینک کے ذریعے کسی اسکیم کو چلاتے ہیں، اور آپ نے بھی اپنی تقریر میں کافی ایسے مثالیں دی جہاں پہ آپ کو بینکوں سے وہ فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی جس کی آپ امید کرتے ہیں، تو جب کووڈ میں ہم نے یہ پیکیجز دیے تو اس وقت ہمیں بھی ایک جو فیڈ بیک آ رہی تھی بزنس کمیونٹی سے وہ یہ تھی کہ آپ نے اسکیمیں تو اچھی بنا دیں، لیکن آپ کیسے اعتماد کریں گے کہ بینک ان کو آگے چلائیں گے؟ اور اب میں آنا چاہتا ہوں ملتان پہ کہ اس کا اور ملتان سے کیا تعلق ہے، اور ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ یہ ایک جینوئن کنسرن ہے تو ہم نے جو پاکستان میں مختلف چیمبرز آف کامرس ہیں ان کے ساتھ مل کے ان اسکیموں کو چلانا ہے، کیونکہ جو ان اسکیموں کے بینیفیشریز ہیں وہ چیمبرز کے ممبرز ہیں، اور اگر چیمبرز جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ لیزون کر لیں گے تو ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آئے گی کہ ہماری اسکیمیں بینکس کس طرح چلا رہے ہیں، اور اس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن سے پھر ہم بینکوں سے فالو اپ کر سکتے ہیں کہ کہاں اسکیمیں چل رہی ہیں، کہاں نہیں چل رہی۔ تو ہم نے پھر کووڈ میں ہر چیمبر آف کامرس کے ساتھ جو بڑے چیمبرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کی، اور یہ زوم میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ہم نے سب چیمبرز کے پریزیڈنٹس کو درخواست کی کہ آپ یہ ہماری اسکیمیں ہیں جس میں سیلری اینڈ ویجز کی اسکیم تھی، جس میں ٹرف اسکیم تھی، جس میں
بینکس پرنسپلز کی ایکسٹینشن دے رہے تھے، وہ اسکیم تھی اور دیگر اسکیمیں تھیں. آپ اس کو چلائیں، اپنے ممبرز میں آگاہی پیدا کریں اور اس کو آگے چلائیں. لیکن جب ہم نے یہ میٹنگز کی سب چیمبرز کے پریزیڈنٹس کے ساتھ، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ چیمبرز نے ان اسکیموں کو بہت اچھے انداز سے چلایا، لیکن کچھ چیمبر جو تھے اپنی شاید مصروفیات کی وجہ سے اس طرح ان کو ایسے آگے نہیں چلا سکے جس طرح ہم بھی امیدوار تھے کہ چلائیں گے. ملتان سے سلسلہ ایسے جڑتا ہے کہ آپ کے پاس پریزیڈنٹ ماشاءاللہ شیخ فضل الہی صاحب کی قیادت میں جو ملتان کے چیمبر نے ہماری اسکیموں کو چلایا وہ بے مثال تھا. اور جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کووڈ میں کافی عرصے کے بعد اب کسی چیمبر کو وزٹ کریں، تو ہم نے اسی لیے ملتان کا انتخاب کیا کیونکہ ہم اپریشیٹ کرنا چاہتے تھے نہ صرف فضل الہی صاحب کو، لیکن سارے جو آپ کے چیمبر کے ممبرز ہیں اور جو لیڈرشپ ہے اور جو وائس پریزیڈنٹس ہیں اور جو سینئر وائس پریزیڈنٹس ہیں، کیونکہ آپ نے ہمارا اس میں بڑا ساتھ دیا. اور آپ کے ساتھ دینے کی وجہ سے ہی مثلا ملتان میں جو ہماری ایک سیلری اور ویجز کی جو اسکیم تھی، اس میں جو ہماری ڈسبرسمنٹ ہوئی وہ 6 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ ہوئی. یعنی کہ ملتان ایریا میں 6 ارب روپے کا ورکنگ کیپٹل دیا گیا، میکسیمم 3% مارک اپ ریٹ پہ، کہ جو آپ کی بزنسز کے جو امپلائیز ہیں ان کا روزگار برقرار رہے. اور اس کے 6 مہینے کا جو سیلریز اور ویجز کا خرچہ تھا وہ اسٹیٹ بینک نے دیا، لیکن اگر آپ نہ چلاتے تو شاید یہ بھی نہ پہنچتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری اور اسکیم تھی، وہ یہ تھی کووڈ میں جو لوگوں نے ہم نے یہ پیکیج دیا کہ اگر آپ ہسپتال بنائیں گے، کیونکہ کووڈ میں ضرورت تھی، ایک تو کووڈ کی مشینوں کی ضرورت تھی، لیکن کیونکہ ہسپتال بھر رہے تھے تو ضرورت تھی کہ اور ہسپتالوں کی فیسلٹی آئے تاکہ جن لوگوں کو کچھ اور بیماریاں ہیں ان کو ہسپتال اچھی طرح دیکھ سکیں اور جگہ ہو. تو اس اسکیم میں پورے ملک میں تقریباً 18 بلین جو ہے اس اسکیم میں ڈسبرس ہوا، جس میں بینک جو ہیں میکسیمم مارک اپ ریٹ 3% پہ یہ آپ کو لینڈنگ دے رہے تھے. اور ملتان میں اس میں 1 بلین کی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہسپتالوں کو، اور اس سے یہ ڈسبرسمنٹ ہوئی نئے ہسپتالوں کے لیے اور جو ہسپتال اپنی ایکسپینشن کرنا چاہتے تھے. اور میں ذکر کروں گا کیونکہ میزان بینک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی ایک مثال دوں گا کہ انہوں نے تو کچھ ہسپتالوں کو 0% مارک اپ پہ بھی سپورٹ کیا، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی کچھ اور بینکوں نے بھی. ہم بینک کو لینڈ کر رہے تھے 0% پہ، ہم بینک کو کہہ رہے تھے کہ میکسیمم آپ 3% مارک اپ رکھ سکتے ہیں، اور اگر اسے کم کریں تو وہ اور بھی بہتر. تو میں یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہا تھا کہ ہم نے جو کووڈ میں جو اسکیمیں چلائیں ہم نے ہر چیمبر کے ساتھ مل کے یہ چلائیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ملتان چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہمیں بڑی اچھی کوآپریشن ملی. آپ کے کچھ جو ممبرز ہیں ان کو ان اسکیموں کا فائدہ ہوا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ہم ان اسکیموں کی بات کر رہے ہیں کہ ٹوٹل ملک میں کتنا فائدہ ہے. ایک جو یہ ہماری سیلری اور ویجز کی اسکیم تھی کہ جس میں ہم نے ورکنگ کیپٹل دیا کہ آپ 6 مہینے کی تنخواہ دے سکتے ہیں، تو پورے ملک میں اس میں تقریباً 240 ارب کی ڈسبرسمنٹ ہوئی. اس کے ساتھ ایک اور اسکیم جو ہماری بڑی کامیاب ہوئی کیپیسٹی ایکسپینشن کی، جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کا نام ہے ٹرف. اور ٹرف اسکیم کے تحت 435 ارب روپے کے اپروول ہوئے نئی انویسٹمنٹ کے لیے. اور اس میں جو میکسیمم انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 5% تھا، لیکن بہت سارے آپ کے بھی ممبرز نے جو لی ٹرف وہ اس سے بھی کم پہ لی. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور اسکیم یہ نکالی. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ٹرف میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی جو اسکیمیں ہیں یہ صرف بڑے بڑے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن ٹرف میں میں آپ کو کچھ فگرز دینا چاہتا ہوں کہ بیشتر جو بوروورز تھے ٹرف کے 70% ٹرف کے جو بوروورز ہیں انہوں نے 500 ملین سے کم کا قرضہ لیا. 70% نے 500 ملین روپے سے کم کا قرضہ لیا ہے، یعنی کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن تھی
اس میں جن لوگوں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی قرضے کی، یعنی کہ میڈیم اور لارج کارپوریٹس جو تھیں، اسمال کارپوریٹس جو تھیں، انہوں نے بھی ٹرف کا پورا فائدہ لیا۔ اچھا جی، یہ تھی پہلی چیز کہ جو ہم نے کووڈ وغیرہ میں جو کام کیا اور جو ہمیں ملتان چیمبر سے جو کوپریشن ملی، ہم اس کے شکر گزار ہیں اور اس کے نتائج آپ سب کے سامنے ہیں، اور یہ ایک مثال ہے باقی چیمبرز کے لیے کہ اسی طرح اگر ہمارے ساتھ تعاون میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ملک میں ہر جگہ اسی قسم کی خوشخبریاں پھیلیں۔ اب دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ جو آج ہمارے سامنے، میرا خیال ہے ملک میں پہلی دفعہ ہماری ایس ایم ای کولیٹرل فری لینڈنگ کے تحت، میرا خیال ہے یہ ملک کی پہلی ڈسبرسمنٹ ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے پریزیڈنٹ صاحب کہ جس طرح ہم نے کووڈ میں نئی اسکیمیں دیں، مثلا یہ سیلری اور ویجز پہلے کبھی نئی اسکیم آئی تھی، پرنسپل ایکسٹینشن کی اسکیم نہیں آئی تھی، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایس ایم ای سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے اور مالی شمولیت کے ہدف کے تحت ہمارے ملک میں کولیٹرل فری لینڈنگ کبھی نہیں ہوئی پہلے، لیکن ہم نے کرنی، اور آج اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ نہ صرف ہم اسکیم لائے لیکن آج اس اسکیم کی ڈسبرسمنٹ بھی ہو گئی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جن لوگوں کو اس کی ڈسبرسمنٹ ہوئی، اور میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ پبلک یہ جانے کہ یہ بزنس مین ہیں جن کو یہ ڈسبرسمنٹ ہوئی، اس میں مسعود برادرز کو آج ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے، ان کی جو بزنس ہے فوڈز کی بزنس ہے، اس کے ساتھ ایم ایس بن صبور مارکیٹنگ جو ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، ٹریڈنگ میں خاص کر کولیٹرل فری لینڈنگ کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کارخانے نہیں ہیں، کوئی مشینیں نہیں ہیں جو کولیٹرل کے طور پہ وہ رکھوا نہیں سکتے۔ اسی طرح ایم ایس فہد ٹریڈرز اور پھر ایم ایس کھسان کارپوریشن، تو یہ چار مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جن کو آج ایس ایم ای فائنانس اسکیم کے تحت قرضے ڈسبرس ہوئے۔ اب یہ جو آسان فائنانس اسکیم ہے، اس کے کچھ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم نے جب یہ اسکیم ڈیزائن کی تو ہم شروع اس پرسپیکٹو سے کر رہے تھے کہ ملک میں پہلے کبھی ایسا کام نہیں ہوا کہ ایک باقاعدہ آپ اسکیم لائے ہیں جس کے تحت ایس ایم ایز کو سیکیورٹی کے بغیر، اب کیونکہ بینکس نے یہ نہیں کیا ہوا پہلے، اور ہماری ڈپٹی گورنر جو ہے سیما کامل صاحبہ یو بی ایل بینک کی پریزیڈنٹ تھیں، اور ان کی اب اسٹیٹ بینک میں ڈپٹی گورنر سے جو لیڈرشپ آ رہی ہے، ہمیں بڑی ویلیوبل ایڈوائس مل رہی ہے کہ اگر کسی اسکیم کو چلانا ہے تو کیسے چلانا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بینکس کو یہ انسینٹو دیں گے 3 سال کے لیے کہ وہ اپنی لینڈنگ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں کہ کیش فلو کی بیسس پہ کیسے ایس ایم ای کو کولیٹرل کے بغیر جو ہے لینڈ کروانا ہے۔ اس کے لیے 3 سال کا ہم نے ایک انسینٹو پیکج دیا۔ وہ کیا ہے کہ ہم بینک کو لینڈ کر رہے ہیں 1% پہ، اور آگے میکسیمم جو اسپریڈ بینک رکھ سکتا ہے وہ 8% کی، اور جو اینڈ یوزر کا جو میکسیمم ریٹ ہے صاف فائنانس اسکیم کے تحت وہ 9%، کچھ بینک اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ ابھی ایس ایم ای ہیں اور اگر آپ فائنانس لینے جاتے ہیں کسی بینک سے تو وہ آپ کو کم از کم کائبور پلس 3.5 پہ دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ان کی مثال ہوگی جن کو آلریڈی ابھی بینکس قرضہ دے رہے ہیں، اس سے بھی کم ہو گیا مارک اپ ریٹ، بالکل ٹھیک۔ لیکن ایکچولی یہ اسکیم ان کے لیے ہے جو کہ ابھی انفارمل سیکٹر میں ہے، جو کولیٹرل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بینک لینڈ ہی نہیں کر رہا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو مارک اپ کتنا دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑ رہا ہے، یا کیش ہو یا کائنڈ میں ہو، 3 to 4% پر منتھ، یعنی کہ 30-40-50% مارک اپ ان کو دینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ان کے لیے ہے جن کو آپ 30-40-50% کے بجائے 9% پہ میکسیمم جو ہے یہ ان کو کریڈٹ ملے۔
یہ جب ہم نے اسکیم بنائی، اس کو جب ہم نے ڈیزائن کیا تو حکومت پاکستان نے ہمیں اس میں بھرپور سپورٹ کیا، اور اس پہ انہوں نے یہ ایک ایڈڈ انسینٹو دیا کہ جو بینک اس میں قرضہ دے گا تو اس کی جو رسک ہے وہ گورنمنٹ 40 سے لے کے 60% تک پروٹیکٹ کرے گی، گورنمنٹ گارنٹی دے گی، اور اس سے بینکس کا حوصلہ اور بڑھے گا کہ اگر کوئی نیا کام کرنا ہے تو اس میں جو پہلے 3 سال کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ پھر ایک بھرپور انداز سے آگے کرنی۔ اس اسکیم کے تحت 8 بینکوں نے ہمیں خود اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہر بینک پہ لاگو کرنے کے بجائے ہم بینکوں کو کہیں گے کہ یہ اسکیم ہے، اگر آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڈ کریں، اور پھر ہم انہی بینکوں کو کہیں گے کہ اس اسکیم کو آگے لے کے چلیں جنہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور بینکوں نے جو ہمیں بڈ دی ہے، جو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم اس میں کتنی ڈسبرسمنٹ کریں گے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں بڈ آ گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اسکیم ہے اس میں بڑا انٹرسٹ ہے۔ اب میں اس اسکیم کا اس لیے خاص کر ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح کووڈ میں ملتان چیمبر نے ہماری اسکیموں کو چلایا، اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو ہماری صاف فائنینس اسکیم ہے اس کو آپ چلائیں، اور ہمارے ملتان میں جو اسٹیٹ بینک کی دفتر کے جو چیف مینیجر وقاص ہیں، کہاں ہیں وقاص صاحب؟ یہاں کہیں ہوں گے، ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ فل ایک اپنی آپ ٹیم بنائیں، اور ہم چاہیں گے کہ جو آپ کے چیمبر کے جو ممبرز ہیں، خاص کر جو ایس ایم ایز ہیں جن کو ابھی لینڈنگ نہیں مل رہی، اور بلکہ آپ کے ممبرز کے کچھ وینڈرز ہوئیں گے، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سارے ممبرز کے کہ آپ کی سپلائی چین میں ایسے وینڈرز ہوں گے جن کو ابھی بینکوں سے قرضہ نہیں مل رہا، آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ جن بینکس کے ساتھ مل کے اس کو آگے بڑھانا ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اور میں چاہوں گا کہ ملتان چیمبر کے ساتھ ہماری یہ جو صاف آسان فائنینس اسکیم ہے اس کو ہم آگے چلائیں انشاءاللہ۔ اور آپ میرا آخری نقطہ پریزیڈنٹ صاحب، جس میں آپ سے ایک گزارش، اور وہ گزارش یہ ہے جس کا آپ نے اپنے کلمات میں اشارہ کیا، لیکن اب میں اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا، اور ایک ٹارگٹ میں آپ کو دینا چاہوں گا، اور لیکن یہ ٹارگٹ وہ ہے جو ملک کے حق میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ہمارا ہاتھ بڑھائیں گے اسی طرح جس طرح پاسٹ پریزیڈنٹس نے ہاتھ بڑھایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم نے معیشت کو سپورٹ کرنا ہے تو اس میں کچھ میجرز جو ہیں ظاہر ہے اس لیے لینے ہیں کہ اگر بزنس چلے گی تو روزگار بڑھے گا، لیکن اس میں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نقطہ آتا ہے کہ وہ جو آپ سپورٹ دے رہے ہیں، وہ جو بزنس کے مالک ہیں وہ ان کو مل رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری پاکستانی قوم ہے، اور خاص کر وہ لوگ جن کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کی اپنی بزنس ہو، اس کو حکومت کیا کر رہی ہے سپورٹ کرنے کے لیے؟ ایک جو بہت ہی بڑا ہمارے ملک میں گیپ اور ہماری جو بڑی کمزوری رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر ہونے کا جو خواب ہے وہ بہت ہی تھوڑے پاکستانیوں کے لیے ہماری تاریخ میں ممکن ہوا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے جو چیمبر کے ممبرز ہیں ان سب کا تو یہ خواب پورا ہو گیا، لیکن حکومت پاکستان ایک اسکیم لائی کہ جن لوگوں کی صلاحیت اتنی ہے کہ صرف 5 یا 10 مرلے تک کا وہ گھر خرید سکتے ہیں، ان کا اپنا گھر ہونے کا خواب پورا کیا جائے۔ اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے یہ اسکیم نکالی، میرا پاکستان میرا گھر، جس اسکیم کے تحت وہ پاکستان کی عوام جو ان سائزز کے گھر لینے میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کو جو میکسیمم مارک اپ ریٹ ہے یا 5% یا 7% پہ ان کو قرضہ ملے گا 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے۔ اس اسکیم کے تحت جس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے جو اپنے گھر کا جو خواب ہے وہ پورا ہوئے۔ میں آپ کو ایک اس کی اسپیسیفک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں اور ڈپٹی گورنر صاحبہ اس اسکیم کا جو ایک بینیفیشری ہے اس کے گھر گئے جاننے کے لیے کہ کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔
یہ ایک کراچی شہر میں ایک ہسپتال میں ریسیپشنسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. ان کی جو تنخواہ ہے وہ تقریباً 40,000 ماہانہ ہے. سب سے پہلے تو اب میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا، جو سارے ممبرز ہیں، آپ کا بھی لیبر ہے، آپ کے بھی امپلائیز ہیں، تو آپ سوچنا شروع کریں آپ کے کتنے ایسے امپلائیز ہیں جن کی تنخواہ شاید تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہو، تھوڑی زیادہ تھوڑی کم. یہ جو ریسیپشنسٹ تھا، اس نے ایک چھوٹا سا فلیٹ آئیڈینٹیفائی کیا جس کا اسکوائر فٹ 5 مرلہ سے بھی تھوڑا سا شاید کم ہوتا، اور اس کی قیمت تھی 30 لاکھ تقریباً. اس میں سے اس نے 8 لاکھ خود جمع کی، اور اس نے بینک سے 22 لاکھ کا اس اسکیم کے تحت قرضہ لے لیا. اس 22 لاکھ کے قرضے پہ اس کی ماہانہ قسط بنی 14,500. اور یہ جس گھر میں پہلے رہ رہا تھا وہاں پہ اس کو رینٹ پہ 14,000 کرایہ دینا پڑ رہا تھا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ 500 مزید ماہانہ دینے سے اس شخص کا اپنے گھر کا خواب پورا ہو. نہ صرف یہ، اگر آپ کہیں گھر رینٹ کرائے پہ لیتے ہیں تو وہ ہر سال بڑھ جاتا ہے، 8-10% بڑھ جائے گا. لیکن کیونکہ اس نے میرا پاکستان میرے گھر اسکیم کے تحت قرضہ لیا، تو اس کی جو اب ماہانہ جو قسط ہے وہ فکس ہو گئی ہے 14,500 پہ، اور یہ اگلے 10 سال پہ یہ 14,500 ہی رہے گی. اس کی آمدنی بڑھتی جائے گی، لیکن اس کی تو یہ میں آپ کو ایک کنکریٹ مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو اسکیم ہے اب ہم اس کو چلا رہے ہیں بینکوں کے ساتھ، اور اس میں ابھی تک ملک میں 30 ارب کی ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے. 30 ارب کے اور ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے اس اسکیم کے تحت اس رینج میں قرضے لیے ہیں. اس مال کا 30 ارب کی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے، 100 ارب کی بینکوں نے اپروول دی. اچھا، گڈ. 1 سال پہلے یہ نمبر 0 تھا. یعنی کہ آپ خود ہی اندازہ کریں کہ بینک میں کیا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کسی بینک کی برانچ میں جائیں اور کوئی ایسا ہاؤسنگ فائنینس لینے آئے جو 5 مرلے یا 10 مرلے کا گھر خریدنا چاہ رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بینک اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ نہیں کرتا، یا بھگا دے گا بینک کی برانچ. لیکن ابھی بینکوں نے ہی، ہمارے ساتھ بینکس کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 100 ارب کے قرضے اپروو کر دیے ہیں اس اسکیم کے تحت. ماشاءاللہ. اور پھر جو آخری فگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ بینکس کو کبھی اس کام پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کو ہاؤسنگ فائنینس اور خاص کر چھوٹے طبقے کے لوگوں کو دینے کے لیے کوئی نہ انٹرسٹ ہے نہ کوئی ٹریننگ ہے. اور اگر آپ نے بینکوں کو لگا بھی دیا، جو پبلک ہے جن کی اتنی صلاحیت ہے وہ کبھی ان بینکوں کے پاس نہیں جائے گی، کیونکہ لوگوں کو خوف آتا ہے بینکوں کے پاس جانے سے. بالکل ٹھیک. تو میں جو اب آپ کو آخری فگر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک 250 ارب کی اپلیکیشنز بینکوں کے پاس آ گئی ہیں اسی اسکیم کے تحت. یعنی کہ اب لوگوں میں بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ وہ اس اسکیم کے تحت جو ہے اس سے مفید ہوں، اور انہوں نے اپلیکیشنز درج کر دی. اب آپ سے کیا گزارش ہے؟ آپ سے پریزیڈنٹ صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کے ممبرز جو ہیں، آپ ان کا کوئی سینسس کریں کہ ان کے امپلائیز کتنے وہ ان کے امپلائیز ہیں آپ کے ممبرز کے جن کی سیلری رینج ایسی ہے کہ وہ 5 یا 10 مرلے تک کا گھر خرید سکتے ہیں اور خریدنے کے خواہش مند ہیں. اس کے بعد آپ یہ اپنے ممبر سے دیکھیں کون وہ امپلائیز ہیں جو اس کمپنی میں، آپ کے ممبرز کی کمپنی میں، آپ کی بھی کمپنیز ہیں، کچھ سالوں سے ان کی نوکری برقرار ہے. آپ ایسی لسٹ آئیڈینٹیفائی کریں آف پوٹینشیل بینیفیشریز، یور امپلائیز آف یور چیمبر. یہ کیوں لسٹ؟ کیونکہ اس میں وہ کرائیٹیریا ہے، جب یہ لوگ بینک کے پاس جائیں گے تو بینک جب ان کی کریڈٹ کو دیکھے گا تو ایک تو سیلریڈ ہے، دوسرا ان کی تنخواہ اس رینج میں ہے، تو بینک کو جو اگر ڈیسیجن کرنی ہوگی اس کو قرضہ دینا ہے کہ نہیں، تو اس میں آسانی پیدا ہوگی.
تیسرا، آپ اپنے امپلائیز کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اگر کہیں زمین لینی ہے یا کوئی فلیٹ لینا ہے تو اس کے کاغذات پورے کریں، اور وہ کاغذات کیسے پورے کرنے ہیں۔ اگر کسی تحصیل میں، کسی ضلع کونسل میں، کسی بھی لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے، آپ ایز اے امپلائی آپ کی اتنی صلاحیت ہے کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کے کاغذات پورے کر دیں، اس کے ساتھ آپ خود بینکس آئیڈینٹیفائی کر لیں یا ہم آپ کو بینکس آئیڈینٹیفائی کچھ نام آپ کو دے دیں گے کہ ہم آپ کے تعاون کے ساتھ کچھ بینکس کے ساتھ آپ لسٹ بنائیں ان سارے امپلائیز کی، ہم لسٹ ان بینکس کو دیں اور پھر ہم اس کو ہر مہینے مانیٹر کریں کہ آپ کے امپلائیز میں سے کتنوں کو۔ تو پریزیڈنٹ صاحب، آج کی ٹیکنالوجی میں اگر آپ ایک ایسا وایا میڈیا بنا سکتے ہیں، ایکسل کی فائل میں کوئی ایسی لسٹ بنا سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اگر آپ تعاون کریں کہ ہم اس کی منتھلی مانیٹرنگ کریں کہ آپ کے ممبرس کے امپلائیز کو کتنی اپلیکیشنز اپروو ہوئیں، کتنی ڈسبرسمنٹس ہوئیں، تو ہم آپ کے ساتھ یہ کام کریں گے۔ بینک سے جو کوآپریشن چاہیے ہم بینکس کو آگے کھڑا کریں گے، لیکن اس میں لیڈرشپ آپ کو لینی ہوگی کیونکہ ممبرس آپ کے چیمبرز کے ہیں۔ ہم تو صرف کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی اسکیمیں ہم لائے اور ہم نے چلائی، تو یہ ایک نیا طریقہ جو ہے ہم آپ کے لیے آگے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کنسیڈر کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے اور اس کا کوئی وے فارورڈ نکالیں گے کہ جو آپ کی کمپنیز کے امپلائیز ہیں وہ اس اسکیم سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ آپ کے امپلائیز کے لیے ہے جو 5 یا 10 مرلہ تک کے گھر خریدنے چاہتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، حکومت پاکستان کی اس میں مدد کریں اور ہمارے ساتھ اس میں قدم کریں۔ سر، جن لوگوں کو سیلری بینک کے تھرو نہیں ملتی، پریزیڈنٹ صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ جن لوگوں کو بینک کے تحت سیلری نہیں ملتی کیا ان کو بھی اس میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو بھی کوئی امپلائی آگے کوئی لون لینا چاہے گا، ظاہر ہے اس نے کوئی اپنی امپلائمنٹ ہسٹری بھی دکھانی ہوگی۔ جہاں پہ امپلائمنٹ ہسٹری ہے تو ظاہر ہے بینک کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ دوسری چیز ہے کاغذات، کیونکہ قرضہ آپ کے امپلائی کو مل رہا ہے، بوروور کو مل رہا ہے، تو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہی اس کا ہے کہ بھی کاغذات پورے کرے، لیکن اس کو تھوڑی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ایک امپلائی آپ کے ساتھ 3، 4، 5 سال رہا ہوا ہے تو آپ کی اتنی صلاحیت بھی ہے کہ ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کاغذات پورے کر لیں، کیونکہ انٹرسٹ اس میں اسی کا ہے۔ لیکن آپ اگر مدد کریں گے تو اگر آپ ایک ایسی لسٹ بنائیں گے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم پھر منتھلی آپ کے ساتھ مل کے اس میں دیکھیں گے کہ کیسا پروگریس آ رہا ہے، اور اگر آپ اس سسٹم کو کھڑا کر دیتے ہیں تو ملتان پھر باقی چیمبرز کو دکھائے گا کہ اس نے لیڈ لے لی اور پہل کی۔ اور جب اس میں پروگریس آئے گا تو میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا اور ہم اس کی بھی ایک چھوٹا سا ایونٹ کر سکتے ہیں، تقریب کر سکتے ہیں۔ جس طرح آج ہم نے صاف فائنینس اسکیم کے تحت کچھ لوگوں کو میزان بینک نے ڈسبرسمنٹ کی، تو اس تقریب میں ہم آپ کے ہی امپلائیز جن کو میرا پاکستان میرا گھر اسکیم میں ڈسبرسمنٹ ملی ان کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم کی ساری انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور آپ کے ساتھ اور وکاس آگے ان کے ساتھ مل کے تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس کا ایک وے فارورڈ نکالیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ برن صاحب۔ اب میں ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ہمارے ساتھ، اگر پہلے ان کے سوالات ہم کچھ لے لیں۔ صرف میری یہ گزارش ہوگی اپنے میڈیا کے دوستوں سے کہ جو سوالات ہیں ان کا ٹاپک انہی پہ رکھیں جو ابھی تک میں نے اپنی تقریر میں کہا اور اس کی وضاحت ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کے چیمبر کے جو ممبرز ہیں ان سے پھر ہم اپنی آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں۔ تو یہ میڈیا کی جو ہے یہ کون ماڈریٹ کرے گا؟ عابد قمر آپ کریں گے؟ میں کرتا ہوں ماڈریٹ۔ میں سے ریکویسٹ کروں گا میڈیا کے دوستوں سے وہ سٹیٹمنٹس اور اپنے کمنٹس نہ دیں، سوال کریں اور مختصر سوال کریں۔ میڈیا کو پتا ہے انہوں نے کیا سوال کرنے، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں۔ سب سے پہلا سوال ہے عمران چودھری جیو نیوز سے۔ ابھی آپ نے کہا کہ 30 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈسبرس ہو چکا ہے،
तो नंबर ऑफ पीपल बताएंगे कि कितने लोगों को ये 30 अरब जो है वो डिस्बर्स हुआ? देखें, हाउसिंग का जो लोन साइज होता है तकरीबन हमारा क्या 35 लाख का चल रहा है, तकरीबन 35 लाख का एवरेज लोन साइज चल रहा है। तो इससे तो एक तो आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं कि कितने को एक मिनट आप मेरी बात सुन लें। तो इसमें जो अगर हज़ारों की तादाद में नंबर्स हैं और बढ़ रहे हैं, और जो डिसबर्समेंट का जो फिगर होता है ना, डिसबर्समेंट पे लोन तब पहुंचता है जब सारे कागजात पूरे हो चुके हैं। तो अगर आप अप्रूवल्स का फिगर देखें, क्योंकि अप्रूवल का ये मतलब है कि बैंक ने क्रेडिट चेक करके ये फैसला कर दिया है कि हम आपको कर्जा देंगे, फिर उस दौरान में उन्होंने कागजात जमा करने होते हैं। तो ये जो अप्रूवल्स का आप अगर फिगर देखें तो ये हज़ारों की तादाद में है, और आप इनको सेपरेटली फिगर दे भी दिएगा। लेकिन देखें, मैं आपको ये कहूँगा कि आप साथ ये भी ज़रा सोचें कि एक साल पहले ये फिगर कितना था, और ये एक साल पहले फिगर 5 साल में कहा था कि 0 सालों में 50 लाख है, 5 सालों में, उस हिसाब से तो ये बिल्कुल ना होने की बात है। चलें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने ही गोल सेट किए हैं उन पे हम पूरा उतरें। लेकिन जो आज एक अहम बात है आपका, वो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पहले नहीं हो रहा था। जब अगर आप एक नई स्कीम शुरू करेंगे तो शुरू में वो आहिस्ता ही चलेगी, लेकिन अब जिस रफ्तार से हर हफ्ते तकरीबन कितने 1-2 अरब की डिसबर्समेंट्स हो रही हैं और वो बढ़ती जा रही हैं, और इसका सारा हम अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन छाप भी रहे हैं। जी, अब सर, नहीं, आपसे बात नहीं करते हैं सर। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छा आपने डिटेल से बताया कि अपना पाकिस्तान अपना घर, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें वो लोग अपना घर बना सकेंगे जिनके पास घर नहीं था, लेकिन शुरू में जो इंटरेस्ट था ना लोगों का घर बनाने में, उसमें आप लोगों की स्कीम बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन बिहेवियर बैंकर्स, उनके एजेंट्स इतना परेशान कर दिया ना कि जो तेजी से बढ़े थे वो तेजी से वापस आ रहे हैं, क्योंकि उसमें पटवा खाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रेवेन्यू के डिपार्टमेंट उनको इतने परेशान होते हैं ना कि वो चलते 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 वो कहते हैं क्या फायदा ऐसे करने से वापस ही आ जाते हैं। तो ये सर इसका जो है ना एक बैंकर्स का बिहेवियर करवाएं। जी मैडम, आपकी जो सवाल है इसमें हमें भी बड़ी तशवीश है। जी जी, क्योंकि देखें, जब हमने ये स्कीम शुरू की थी तो हमें भी यही कहा गया था कि क्योंकि बैंकर्स का रवैया ऐसा है तो आप चाहे जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लें, लेकिन लोग कभी बैंक के पास जाएंगे नहीं एप्लीकेशन दर्ज करने के लिए। तो पहली तो मैं जो आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ, और ये फिगर्स मैंने इसलिए शेयर किए कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस रवैये को बदलने में कामयाब हो रहे हैं, और इसी वजह से 250 अरब की एप्लीकेशंस दर्ज हो चुकी हैं। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें कामयाबी की तरफ ना जा रहे होते तो अभी ये फिगर 250 अरब का ना हो। दूसरी चीज़ मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक इसमें क्या कर रहा है। एक चीज़ होती है मिस्ट्री शॉपिंग। मिस्ट्री शॉपिंग का मतलब ये होता है कि हमारे ही अफसरान जो हैं वो प्रिटेंड करते हैं कि वो एक कस्टमर है और वो बैंक में जाते हैं, और वो बैंक के जो एम्प्लॉईज़ हैं उनसे सवाल करते हैं कि मैं ये मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम से मफीद होना चाहता हूँ, तो इसके बारे में मुझे बताएं। लेकिन एक्चुअली वो जो कर रहे होते हैं, बैंक के जो स्टाफ है उसकी वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि उसने किस तरह अच्छे अंदाज से जवाब दिया कि नहीं। और ये 3 स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिसमें हम हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उसको रैंक करते हैं, और इसका एक क्वांटिटेटिव स्कोर बनता है। ये जब स्कोर बन जाता है तो ये फिर हम स्कोर बैंक्स के सामने रखते हैं, और बैंक्स के प्रेसिडेंट्स को कहते हैं कि ये मिस्ट्री शॉपिंग आपकी ब्रांचेस में हुई है, आपका अब ये काम है कि इस स्कोर को बढ़ाएं। इसमें पहली कैटेगरी ये है कि उन्होंने बैंक की ब्रांच में स्टैंडीज़ वगैरह मटीरियल्स वगैरह थे कि नहीं। ये तो बड़ा आसान सवाल है, हमारा नुमाइंदा जानता है, पूछता है मुझे आप कोई इसके बारे में पैम्फलेट दें। अगर तो उसने दे दिया चेक मार्क हो गया, अगर नहीं दिया तो नहीं हुआ। इसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो मिली कि नहीं। भाई अगर मैं पूछूंगा कि मैंने 22 लाख का कर्जा लेना है तो मेरी माहाना किस्त कितनी बनेगी, क्योंकि मार्कअप रेट तो अब इस किस्म के अगर आप देखें तो शायद लोगों को नहीं पता होगा, तो वो क्या बैंक का जो एम्प्लॉई है वो बता सकता है कि नहीं।
اور اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں وہ بتا سکتا ہے کہ نہیں. اور پھر تیسری چیز جو ان کا رویہ یعنی کہ وہ ہیلپ فل ہیں کہ نہیں. تو دیکھیں جب ہم نے یہ کہانی شروع کی تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ مسٹری شاپنگ پہ جو سکور آ رہا تھا وہ بڑا کم ہے. لیکن اب میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ بیشتر بینکوں نے اپنا یہ سکور بڑھایا ہے. اور ابھی بھی ہم یہ مسٹری شاپنگ کرتے ہیں ہر 3-4 ہفتے کے بعد. ہم ملک میں ہماری 16 برانچز ہیں اور جہاں جہاں برانچز ہیں اس کے ارد گرد جو بینکس ہیں اس میں جا کے ہم یہ مسٹری شاپنگ کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں کیونکہ اب اس میں مومنٹم آ رہا ہے اور ہم نے قوم کو دکھانا ہے کہ یہ ہم کام کر سکتے ہیں. اسی لیے اسٹیٹ بینک نے ملتان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ اپنے ممبرز کے ساتھ یہ پیغام پہنچائیں اور ہماری اس میں مدد کریں. اگر ہم ہی نہ اس میں اتنے انٹرسٹڈ ہوتے کہ اس کو آگے چلائیں تو ہم یہ نہ کرتے, کیونکہ ان کے ممبرز ہی امپلائرز ہیں. تو یہ کافی ساری مشکلات دور کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اور کچھ اور ڈپارٹمنٹس میں وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی. ہم بھی چاہیں گے کہ وہ ہوئے, لیکن وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کے نیچے نہیں آتے. لیکن ہم پیغام ضرور پہنچائیں گے کہ دیگر جو دفاتر ہیں اس میں بھی رویہ بہتر. سر پلیز باری باری تھینک یو. پہلے ذرا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر دیں, تعارف کروا دیں ذرا. بول نیوز. تو میرا سوال ہے کہ آپ نے مختلف یہاں پہ اسکیموں کا ذکر کیا ہے. تو تمام اسکیموں میں تمام جو لونس ہیں اس میں صحافیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. بینک صحافیوں کو کرتے یا اسکیموں میں قرض نہیں دیتا. اس حوالے سے کوئی اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہو جس میں اب کسی گھر کے لیے یا کسی اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے صحافی بھی قرض لے سکے, اس حوالے سے نہ کریں یا کوئی اعلان کریں. بلکہ میں اب ڈپٹی گورنر سیما کامل صاحب کو کہوں گا کیونکہ ہماری پہلے اس پہ گفتگو ہوئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صحافیوں کو بھی سپورٹ کریں. اس میں جو ایشوز پہلے آئے ہوئے ہیں تھوڑا سا اس کو کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں, سیما صاحبہ کرا کچھ لیں. جی السلام علیکم. جی آپ کا سوال بہت وجہ ہے کیونکہ یہ ایک تھا ایک بینکوں میں. ایک تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ کسی بینک میں کسی پالیسی میں نہیں لکھا کہ ہم نے صحافیوں کو لون نہیں دینا. تو وہ دیتے بھی ہیں مگر ان کو کبھی کبھی صاف بات بھی کرنی چاہیے, کبھی کبھی مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو اب آپ کو اگر ان کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, یہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. کہیں میں بینکس میں 30 سال سے رہی ہوں, کبھی ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ صحافی کو لون نہیں دیں گے. جو مسئلہ آتا ہے کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اخبار میں آ جاتی ہے تو تھوڑے سے بینک گھبراتے ہیں, یہ چیز ہے. مگر اب آپ کو میں اب یہ چیز کہہ دوں گی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آئے اور آپ کے کاغذات پورے ہوں اور آپ ان کی پالیسی میں آتے ہو تو پلیز آپ, ہمارے بھی کمپلینٹ پورٹل ہیں, ہمارے ہیلپ ڈیسک بھی ہیں, آپ آ کے ہمیں بتائیے. مگر ہماری طرف سے کبھی ایسی پالیسی نہیں ہے. بینکوں میں بھی اگر آپ سینئر لیول پہ پوچھیں تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. مگر آپ کو کوئی کمپلینٹ ہو تو ضرور آپ ہم سے. ایک منٹ سر پلیز باری باری. میں نے آلریڈی پلیز راشد امین سر سما ٹی وی سے. سر ڈالر کی اونچی اڑانیں سر ایک منٹ سر میں ریکویسٹ کروں گا, یہ ہمارا کنسرن ٹاپک نہیں ہے سر, کنسرن ٹاپک نہیں ہے. کنسرن ٹاپک ریکویسٹ گورنر صاحب نے پہلے کی تھی سر, وہ بعد میں کر لیں گے. آج سر نیکسٹ ٹائم پلیز. نہیں ایسا تو کچھ نہیں, یہ میں ایسا آپ کا سوال سمجھ نہیں رہا. آپ جانتے ہیں آپ کی بات چینج آف کرنسی کی بات. اچھا سر ندیم شاہ صاحب آپ سر, دس از سیکنڈ لاسٹ کوسچن پلیز. یہ بھی سر یہ کنسرن کوسچن نہیں ہے.
मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाद में मिल लेते हैं सर, बस लास्ट क्वेश्चन लेके ना, फिर चलिए आपका लास्ट होगा, सेकंड लास्ट आपका सर। नहीं होते सर, ये पहले स्कीम आई थी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। तो जैसे ही बैंक में जाते थे, बैंक वाले कहते थे कि जिसका मार्कअप रेट जो है वो पहले 5 साल में इतना होगा, फिर अगले 5 साल में इतना हो जाएगा। तो लोग उससे भी डर रहे थे ओके मार्कअप रेट जो है ये हुकूमत चली गई तो क्या होगा। तो ये जो अब स्कीम आई है सर, स्कीम के ऊपर स्कीमें आ रही हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ बहुत कम मिल रहा है। आवाम को समझ नहीं आ रही कि बैंक जाते हैं तो सारा कुछ ही उल्टा होता है। इसके लिए सर बैंकों गरीब आदमी को तो कोरोना के SOPs के लिए बैंकों ने बाहर कुर्सियां रखी हुई हैं, वहां बिठा दिया जाता है। सरमायादार जाता है तो मैनेजर खुद रिसीव करता है। इसको भी जरूर नोट करें सर। लास्ट क्वेश्चन जी प्लीज। फर्क क्या है सर नया पाकिस्तान में और इसमें? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो नया पाकिस्तान स्कीम, ये शायद आप हाउसिंग की अपना जिक्र करें तो देखिए, नया पाकिस्तान वो जो हाउसिंग जो है वो हाउसिंग के यूनिट्स जो है वो बना रहे हैं ताकि इस कैटेगरी में आ जाए। जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है, ये है कि बैंकों से जो कर्जे दिलवाने हैं, इस स्कीम से पहले अगर आप एक ऐसे शख्स हैं कि आपकी सलाहियत ये है, ये आपकी आमदनी इतनी है कि आप 5 या 10 मरले का घर खरीद सकते हैं, और अगर आप बैंक के पास जाते और आप कहते कि हमें इसमें कर्जा दे, तो बैंक तो आपको भगा देता। ठीक है, ये मेरा पाकिस्तान मेरा स्कीम इसलिए है कि इस साइज़ के घर खरीदने के लिए बैंकों को कर्जे देने के लिए आगे खड़ा किया। इसी स्कीम के तहत ये डिसबर्समेंट जो मैंने फिगर शेयर किए, 30 अरब की डिसबर्समेंट, 100 अरब के अप्रूवल और तकरीबन 2.5 लाख के 250 बिलियन रुपीस, 250 अरब की एप्लीकेशंस, इसके तहत इसमें आप जहां मर्जी ले सकते हैं। अगर आपने नया पाकिस्तान में लेना उसमें लें, अगर आपकी अपनी कोई ज़मीन है। ये जो मैंने आपको मिसाल दी थी एक रिसेप्शनिस्ट की जो कि एक हस्पताल में काम करते हैं, ये एक फ्लैट में रह रहे थे और एक जिस फ्लैट में रह रहे थे इसके ऊपर ये फ्लैट बिक रहा था। तो उन्होंने वहाँ से देखा और इन्होंने टीवी पे ही इसका इश्तिहार देखा। ये स्कीम सारे पाकिस्तान में है। आप शायद यहाँ मौजूद नहीं थे जब मैं प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने मेंबर्स के एम्प्लॉइज़ के लिए इसको आगे लेके चले। तो ये सारे पाकिस्तान के लिए आप एज अ बोरोवर सिर्फ ये करना है कि ज़मीन ढूंढें और उसके कागजात पूरे करें। जी सर, लास्ट क्वेश्चन। सर, शायद इमरान पब्लिक मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरह आपने सदर साहब के साथ एक प्लान बनाया है कि उनका जो क्लाइंट है, एप्लीकेशन है, उनको एक लिस्ट बनाई जाए। हमारे सदर साहब से आपका एक नुमाइंदा रब्ता कर ले, तो जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं वो अगर प्लाट लेना चाहें या मकान लेना चाहें, उनसे एक लिस्ट बनाई जाए तो उनको आगे लेके जाया जा सके, आसानी में। जी देखिए, हमारे लिए तो ये खुशी की बात होगी कि आपकी एसोसिएशन के साथ भी ताउन हुए और दीगर एसोसिएशंस के साथ भी ताउन हुए, क्योंकि देखिए स्टेट बैंक पाकिस्तान एक रेगुलेटर है, ये ख़ुद तो कर्जे पब्लिक को तो नहीं देता। हम काम करते हैं बैंकों के थ्रू और हम ही चाहते हैं कि जो हम स्कीम बनाएं वो बैंक आगे चलाएं। आप अगर यहाँ मौजूद थे पहले तो मैंने जब मिसाल दी 2020 में कोविड की जो हमने स्कीमें चलाई और आपके एक्स प्रेसिडेंट शेख फजल इलाही साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, हमने ही इनको कॉन्टैक्ट किया था। क्यों? इसलिए कि आप इन स्कीमों को चलाएं और हमें फीडबैक दें कि अगर आपके जो मेंबर्स हैं उनको बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर बतौर रेगुलेटर हम अपना काम अदा करेंगे। और अगर हमने इस तरह इनसे ताउन ना मिला होता, बाकी चेंबर से ताउन ना मिला होता और हमने अपनी मॉनिटरिंग ना की होती, तो मसलन ये जो 240 अरब की जो डिस्बर्समेंट हुई है रोज़गार स्कीम वो ना होती, और जो डिस्बर्समेंट हुई है टेम्पररी इकोनॉमिक रिफॉर्म रीफाइनेंस स्कीम वो भी ना होती। तो हम आपकी एसोसिएशन और दीगर एसोसिएशन साथ बड़ी खुशी से कोई वे फॉरवर्ड बना सकते। अच्छा सर, आखिर में मैं अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी चैम्बर की एडमिन कमेटी के जो इंचार्ज हैं खिजर साहब, वो आपको सर नीचे रिफ्रेशमेंट पर ले जाते हैं। आप लोग रिफ्रेशमेंट लें
اور میں چاہ رہا ہوں کہ گورنر صاحب چیمبر کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ کوئی پرسنل گفتگو کوشچن آنسر سیشن کر سکیں. بہت بہت شکریہ. سر شکریہ.